मुल्क में आज से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल की कीमत 15 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मिट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 13 रुपये 91 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम की दुहाई, कहा आमदनी बढ़ नहीं रही और महंगाई ने कमर तोड़ दी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ दे। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर और मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए 22 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दी है। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर, कहा मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और पॉलिसी अमल दरामद को मजबूत करार देते हुए IMF ने कहा कि पाकिस्तान में GDP ग्रोथ में तेज़ी, महंगाई काबू में और करंट अकाउंट मुतवाज़न रहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि क़िस्त की मंजूरी हुकूमती इक़दामात पर IMF के एतमाद की अलामत है। भारत की मुखालिफत को पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने हज़ीमत से दोचार किया। हुकूमत इस्लाहाती प्रोग्राम और अवाम को रिलीफ जारी रखेगी। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। धमकी भी दी कि मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम का कलील मुद्दती ऑपरेशन दोबारा शुरू कर सकते हैं। बोले कि रूस यूक्रेन 3 रोज़ा जंग बंदी शुरुआत है। मैं इस जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता हूँ। रूस यूक्रेन जंग बंदी में बड़ी तोसी देखना चाहता हूँ। जर्मनी से फ़ौजियों को पोलैंड मुंतकिल किया जा सकता है। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने कहा है कि ईरान किसी डेडलाइन पर तवज्जो दिए बगैर अपना काम कर रहा है। अमरीकी तजावीज़ पर गौर अभी जारी है। जब ईरान किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेगा तो इसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये भी कहा कि दुश्मन की जुमेरात की रात की गई कार्रवाई आलमी कवानीन और जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी थी। ईरानी अफवाज मुकम्मल तैयार और सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े दस्तावेज़ पर काम कर रहे हैं, जिसमें 14 नुकात पर मुश्तमिल मुफाहमत की याददाश्त तहरीर होगी। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल, आबना हुर्मुज़ में तनाव कम करने और ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम से निपटने का तरीक़ाकार भी शामिल। अखबार के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मामलात अब भी हल तलब हैं। जब भी कोई सिफारती हल मेज़ पर आता है तो अमेरिका लापरवाह होकर फ़ौजी एडवेंचर करता है। जो भी वजूहात हों, नतीजा एक ही है कि ईरान कभी दबाव के आगे नहीं झुकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द अमल ईरानी मिसाइल सलाहियत से मुतालिक अमरीकी CIA की रिपोर्ट भी गलत करार दे दी। कहा कि ईरान की मिसाइल सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 75 नहीं 120% है। ईरानी अवाम के दिफा के लिए ईरान की तैयारी 1000% है। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी तय पाने का ऐलान कर दिया। कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान 9, 10 और 11 मई को जंग बंदी रहेगी। इस दौरान रूस और यूक्रेन दोनों मुल्कों में यौम फतह की तकरीबात होंगी। ये दिन दूसरी आलमी जंग में सोवियत यूनियन की फतह की याद में मनाया जाता है, जिसमें यूक्रेन और रूस साथ थे। ट्रंप ने लिखा है कि जंग बंदी के दौरान दोनों मुल्क 1000 कैदियों का तबादला भी करेंगे। इस बड़े तनाज़े को ख़त्म करने के लिए बातचीत जारी है। ट्रंप के मुताबिक इस जंग बंदी की दरख्वास्त उन्होंने की थी, जिससे रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव की अमराती हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। सरगेई लावरोव ने कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की ज़रूरत है। रूस नहीं चाहता कशीदगी के दोबारा आगाज़ से ख़ित्ते का इस्तेहकाम ख़तरे में डाला जाए।
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کے لوگوں کی ثقافت میں رواداری کی گہری جڑیں ہیں. اس سرزمین کی تاریخ میں جبر کے خلاف جدوجہد چمکتی ہے. یہ شناخت ایران کے نام کی سربلندی تک جاری رہے گی. مستقبل کی دنیا میں استعمار اور استحصال کی پالیسی کی کوئی جگہ نہیں. ایران کی پالیسی باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی دوستانہ تعلقات کو وسعت دینا ہے. امریکی محکمہ خزانہ کا ایران کے ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں میں مدد کے الزام پر 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیوں کا اعلان. چین اور ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے افراد اور کمپنیاں بھی شامل. الزام ہے کہ انہوں نے شاہد ڈرون کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مواد پہنچانے میں بھی ایران کی مدد کی. اعلان صدر ٹرمپ کے چین کے دورے سے چند روز قبل کیا گیا. ایرانی پارلیمنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کے لیے لیگل رجیم بل تیار ہے. پارلیمنٹ سرگرمیاں بحال ہوتے ہی بل کو منظور کر لیا جائے گا. ابراہیم عزیزی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ایرانی گارڈین کونسل کی منظوری کے بعد یہ بل قانون بن جائے گا. قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی امریکی نائب صدر سے ملاقات. مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر گفتگو. قطری وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاکستانی ثالثی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی. شیخ محمد بن عبد الرحمن کا تمام فریقین سے مذاکراتی عمل میں شامل ہونے پر زور. مستقل امن اور علاقائی استحکام کے لیے جامع معاہدے کی ضرورت پر زور. ایران کے جزیرہ خارگ سے تیل کے اخراج کی اطلاع. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی سیٹلائٹ تصاویر پر مبنی رپورٹ میں دعویٰ تیل کے اخراج کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. خارگ میں ایران کا سب سے بڑا آئل ٹرمینل اور متعلقہ انفراسٹرکچر ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایران میں پاکستان کے نامزد سفیر عمران احمد صدیقی کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کریں. صدر کی ایران کے نامزد سفیر کو ہدایت. سرحدی تجارت اور رابطوں کو آسان بنانے اور رکاوٹیں دور کرنے پر بھی زور. صدر نے کہا پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. تجارت، عوامی روابط اور ایران جانے والے پاکستانی زائرین کو سہولیات کی فراہمی پر توجہ دی جائے. پاکستان خطے میں امن کے لیے ایران کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. انگلینڈ کے بلدیاتی انتخابات میں حکمراں لیبر پارٹی کو بھاری نقصان. 1300 سے زائد نشستوں پر شکست. ویلز میں بھی لیبر پارٹی ہار گئی. انگلینڈ میں ریفارم 1400 سے زائد سیٹیں حاصل کر کے پہلے نمبر پر. لیبر پارٹی انگلینڈ میں 927 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر. نائجل فراج کی دائیں بازو کی جماعت ریفارم یوکے نے لیبر پارٹی سے اس کی دہائیوں کے مضبوط گڑھ بھی چھین لیے. کنزرویٹو پارٹی کے ووٹر بھی بڑی تعداد میں ریفارم یوکے کی طرف متوجہ ہو گئے. ویلز میں پلیٹ کمری پارٹی کامیاب. اسکاٹ لینڈ میں اسکاٹش نیشنل پارٹی کو برتری. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا. کیئر سٹارمر کا استعفے سے انکار. کہا کہ وہ استعفا دے کر ملک کو افراتفری میں نہیں ڈال سکتے. سیکیورٹی فورسز کی ضلع ٹانک میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی. فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد مارے گئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک خارجی ہلاک. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی. ڈھاکہ ٹیسٹ کے دوسرے روز بنگلہ دیش کی ٹیم 301 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ سے اپنی اننگز آگے بڑھا رہی ہے. پہلے روز بنگلہ دیشی بیٹرز کی شاندار بیٹنگ. میزبان ٹیم کے کپتان نجم الحسین شانتو کی 101 اور مومن الحق نے 91 رنز کی اننگز کھیلی. محمد عباس، حسن علی، شاہین آفریدی اور نعمان علی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی قبر پر حاضری. وزیر داخلہ نے خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش اور عوام کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے گلگت بلتستان انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے. جی بی اسمبلی کے 24 میں سے 19 حلقوں میں امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کیے گئے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ نون لیگ جی بی کے عوام کی خدمت، ترقی، خوشحالی کے سفر کو مزید مضبوط کرے گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہیں. وزیر اعظم کے ویژن اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی کے باعث پاکستان کو فتح ملی. آج دنیا پاکستان کی امن کی
پاکستان کو امن کی علامت کے طور پر دیکھتی ہے۔ اسلام آباد میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں حکومت، اپوزیشن اور قوم متحد تھی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ ایک سال میں پاکستان کی عزت اور وقار میں جو اضافہ ہوا پچھلی کئی دہائیوں میں نہیں ہوا۔ بھارت نے دوبارہ ایسی کوئی غلطی کی تو بھرپور جواب ملے گا۔ حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے باہر امیدواروں کا احتجاج، مسابقتی امتحانات میں من پسند امیدواروں کو کامیاب کرنے کا الزام۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 2000 میں سے صرف 70 امیدوار پاس ہوئے۔ معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، میرٹ پامال ہو رہا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوان شدید مایوس ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر کھیل داس کوہستانی کا جیو نیوز سے گفتگو میں کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات صوبوں کے پاس ہیں تو امدادی رقوم بھی صوبوں کو ادا کرنی چاہیے۔ کچھ صوبوں کی جانب سے بھی آواز اٹھائی گئی ہے، تاہم حکومت کوئی بھی فیصلہ اتحادیوں اور سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد ہی کرے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مکمل ختم کرنے کی بات زیر غور نہیں۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور تقریبات۔ پاک فوج شہداء اور ملکی سلامتی کے لیے جان قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لاہور میں مختلف تقاریب منعقد کی گئیں۔ مسلم ویمن لیگ کے زیر اہتمام ایوان اقبال سے پریس کلب تک بنیان المرصوص ریلی نکالی گئی۔ قصور کے علاقے پتوکی میں بھی مسلم ویمن لیگ کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ پشاور میں بھی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی میں بھی مارکہ حق کے سلسلے میں تقریب۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، بہاولپور، رحیم یار خان، حیدرآباد، شکارپور، گھوٹکی، مٹیاری، لورالائی، ہب، گوادر اور بنوں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ راولپنڈی میں یونیورسٹی میں یادگاری واک، پروفیسرز، طلباء اور انتظامیہ کی شرکت۔ بمبر اور سماہنی آزاد کشمیر میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل۔ لاہور میں پنجاب حکومت کی جانب سے خصوصی تقریب، افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ فنکاروں کی پرفارمنس نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ اسلام آباد میں بھی مارکہ حق کے سلسلے میں 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا لاہور لبرٹی چوک میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا کہ افواج اور فیلڈ مارشل آصم منیر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پوری قوم نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا۔ بھارت کے خلاف مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کی فتح کا 1 سال۔ جس مقام سے بھارت پر فتح میزائل داغے گئے، اسی مقام سے پروگرام نیا پاکستان کے میزبان شہزاد اقبال کا آپریشن کے ہیروز اور غازیوں کے ساتھ ایکسکلوزیو پروگرام، جذبات اور پروفیشنلزم پر مبنی پس پردہ کہانی دیکھیے آج رات 7:30 پر۔ میئر کراچی مرتضی وہاب لائسنس اور ہیلمٹ کے بغیر الیکٹرک بائک پر سندھ اسمبلی پہنچ گئے۔ کہا زندگی میں پہلی موٹر سائیکل چلائی، بہت مزہ آیا، 2 غلطیاں ہوئیں، اب ہیلمٹ خریدیں گے اور لائسنس بھی بنوائیں گے۔ پاکستان نے انٹرنیشنل اولیو کونسل کی مکمل رکنیت حاصل کرنے کے لیے الحاقی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ زیتون کاشت کے فروغ، زیتون کے تیل کے شعبے کو مستحکم بنانے اور زیتون کی صنعت میں تحقیق، تکنیکی تعاون اور جدید طریقہ کار سے استفادہ حاصل کرنے کی جانب اہم سنگ میل قرار۔ پاکستان کا جون 2026 میں کونسل آف ممبرز اجلاس میں بطور رکن شرکت کا امکان۔ متحدہ عرب امارات کی معیشت پر جنگ کے اثرات، اماراتی سینٹرل بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کہا اماراتی بینکوں نے 6.2 ارب درہم ریلیف فراہم کیا۔ 65,000 سے زائد افراد اور کمپنیوں کو مالی سہولت فراہم کی۔ متاثرہ صارفین کو 6 ماہ تک قرض مؤخر کرنے کی اجازت دی۔ جنگی دباؤ کے باوجود بینکاری نظام مستحکم ہے۔ 25ویں سندھ ایمیچر گولف چیمپئن شپ کے دوسرے روز سینئر کیٹیگری کا ٹائٹل عمر اعجاز کے نام رہا۔ عرفان خان نے دوسری اور ندیم افتخار نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پروفیشنلز کیٹیگری میں شہباز احمد 3 انڈر پاس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر ہے۔ زہیب آصف اور حشمت مشترکہ طور پر دوسری پوزیشن پر۔ ایمیچرز میں ضیاء اور زاہد عمر 4 اوور پار کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں۔ حیدر بلال 5 اوور پار کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔
اسلام آباد میں جاری ITF چیمپئن شپ میں محمد شعیب سیمی فائنل میں پہنچ گئے. انہوں نے ترکی کے کریم یلماز کو سخت مقابلے کے بعد 6-4 اور 7-6 سے شکست دی. چیمپئن شپ میں آج سنگلز اور سیمی فائنلز اور ڈبلز فائنل کھیلے جائیں گے. بیت لحم میں 2 برس کے وقفے کے بعد 10ویں فلسطین انٹرنیشنل میراتھن کا انعقاد. فل اور ہاف میراتھن کے علاوہ 10 اور 5 کلومیٹر کی فیملی ریس بھی ایونٹ کا حصہ تھی. ہزاروں فلسطینیوں اور غیر ملکی رنرز کی شرکت. اس مرتبہ میراتھن کا سلوگن یونٹی آف دی ہوم لینڈ تھا. جتنا بھی چاہو بھاگو مجھ سے دور نہیں ہو سکتی تو کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. خودداری کا سبق پڑھانے والی بیوی جس گھر سے تجھے نکالا ہے نا اس گھر سے بھی میں ہی نکلواؤں گی. اور محبت پہ کب کس کا زور چلتا ہے؟ محبت نہ تو وراثت میں ملتی ہے نہ ملکیت میں رہتی ہے. جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈرامہ سیریل ملکیت کچھ ایسے ہی جذبات کے ساتھ ناظرین کی دلچسپیاں سمیٹنے آ رہی ہے. دیکھیے آج رات سے روزانہ 9 بجے صرف جیو پر.